यहदी क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम वातिउल्लाह वातिउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामने किराम, मैंने आपके सामने सूरह तग़ाबुन आयत नंबर 11 और 12 की तिलावत की है। बारी ताला इन आयात में इरशाद फरमाते हैं कि कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न ही से आती है। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह उसके दिल को हिदायत बख्शता है। अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, लेकिन अगर तुम इताअत से मुंह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर साफ साफ हक़ पहुँचा देने के सिवा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान कि उसने तक़रीबन 7 महीने के बाद जुमे के खुतबे के हवाले से मुझे और आपको मिल बैठ कर दीन की बातें सुनने और सुनाने का एक और मौका इनायत किया है। मौजूदा जो हालात हमारे सामने हैं कोविड-19 के तनाजुर में, एक दो बातें इख्तिसार के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। कुरान मजीद के मुताले से बात मालूम होती है कि कौमों और मुसलमान ग्रोहों पर जो सख्त हालात, मुश्किल हालात आते हैं, उनकी 4 वजूहात कुरान मजीद ने ज़िक्र किए हैं। कौमों पर सख्त मुश्किल हालात क्यों आते हैं? 4 वजूहात। उसकी सबसे पहली वजह मुसलमानों पर या बिलउमूम कौमों पर सख्त हालात क्यों आते हैं, कुरान मजीद ने सूरत शूरा आयत नंबर 30 में उसका ज़िक्र किया है। साबिक़ा इज्तिमाई गलतियों और गुनाहों की सज़ा के तौर पर। इज्तिमाई गलती, फ़र्द नमाज नहीं पढ़ता, उसके लिए सारी कौम को जो है सज़ा नहीं दी जाएगी, वो उसका एक अलग मामला है। जब कोई अमल कौम का गुनाह बन जाता है, कौम मिन जुमला बहस कौम के उस गलती को करती है, तो उस वक्त हालात अल्लाह सख्त कर देता है। सूरत शूरा आयत नंबर 30, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आती है, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है, और बहुत से कसूरों से वो अल्लाह वैसे ही दरगुजर कर जाता है, पकड़ता नहीं, बहुत सारों को छोड़ देता है। यही मजमून आपको सूरह रूम आयत नंबर 41 में भी मिलेगा। कुरान मजीद ने बेशुमार मिसालें रखी हैं बाहिसत कौम के। सूरह आराफ आयत नंबर 168 अल्लाह इरशाद फरमाते हैं,
وہ یہ کہ اللہ اپنے نیک بندوں مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے. حالات کی سختی اللہ کے کسی بڑے مصلحت الذین، یہ لوگ کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، وہ یہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات، اللہ کی مہربانیاں ان پر ہیں، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ان پر ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، سیدھے راستے پر. آیت میں وبشر الصابرین، بشارت کا لفظ بتاتا ہے ہم جس چیز کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ مصیبت نہیں ہے بلکہ وہ نعمت ہے. یہ چار وجوہات جو قرآن مجید نے رکھے ہیں. عام رویہ کیا ہوتا ہے، میں اور آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ فرد سے لے کر قوم تک، ملک سے لے کر بین الاقوامی تک، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سانحہ، کوئی بھی وبا، مصیبت، پریشانی آ گئی، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم ہر واقعے کو ظاہری اسباب کی طرف موڑ دیتے ہیں جو اخبارات بتاتے ہیں. فلاں ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، حالانکہ کلمہ توحید کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے گا کہ اس کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہ ہل سکتا ہے نہ گر سکتا ہے. جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. ہماری نگاہ ظاہری اسباب میں اٹک رہ جاتی ہے، مسبب الاسباب تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں. ہمارا دیکھنے کا دوسرا رویہ، بعض حضرات کا ذہن اس میں الجھ کر رہ گیا ہے کہ یہ کسی کی سازش ہے، امریکہ نے کیا، چائنا نے کیا، اسرائیل نے کیا ہوگا. چلیے سردس مان لیتے ہیں کہ یہ سازش ہی ہے، مگر یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تبھی تو انہوں نے بنایا. یہ اللہ ہی کی مصلحت تھی کہ ایسا ہو. اللہ کے اذن اور اس کی مصلحت کے بغیر اس کائنات میں کوئی کام ہو نہیں سکتا ہے. ہمارا ذہن یہ سوچنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. ہمارا تیسرا رویہ، سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے ہم نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں کووڈ-19 کا ذکر ہے، احادیث میں ہے، فلاں بزرگ کے وہ فرمودات، ملفوظات، اس میں اس کا ذکر ہے. مغرب میں کسی نے فلم بنائی، اس فلم میں یہ بتایا تھا اور آج جو ہو رہا ہے. پڑھا لکھا طبقہ یہ سوچتا ہے. حالانکہ یہاں ہمارا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے، ہمارا ماننا بھی ہے، دل لگتی بات بھی یہی ہے کہ کووڈ-19 کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے. جو قریب بات ہے وہ طاعون کی بات ہے. وائرس وہ طاعون نہیں ہے، ایک الگ چیز ہے.
لیکن ظاہر بات ہے مماثلت ہے، اسی لیے علماء حضرات نے بھی تعاون کے احکامات اس پر رکھے ہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ ثابت کرتے ہیں قرآن میں ہے، احادیث میں، کوئی بھی بات، یہ صرف کووڈ-19 نہیں، کوئی بھی بات، ہمارے ہاں ایک مزاج ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، یہ دین برحق ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ نے جو دلائل دیے وہ از خود کافی ہیں، خواہ مخواہ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا، ثابت کرنے کی کوئی کوشش مت کرے، جو دلائل ہیں وہ کافی ہیں۔ ہمارے بزرگ، کہا ہوگا کسی نے پیشین گوئی کہی ہوگی، مگر ان کی پیشین گوئی ان کے حق ہونے پر معیار نہیں بن سکتی ہے، معیار قرآن اور سنت ہی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں زمانے میں ایسا ہوگا اور وہ ہوا۔ جہاں تک مغرب کی بات ہے، مغرب فیکٹ سے زیادہ فکشن پر بات کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز صحیح بھی ہو جاتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مغرب کی ہر بات صحیح ہے۔ آخری بات، ہونا کیا چاہیے تھا، کرنا کیا چاہیے تھا، سوچ کیا ہونی چاہیے تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51 قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت نہیں آتی ہے مگر یہ کہ وہ مصیبت ہمارے لیے لکھی گئی تھی۔ کتب اللہ لنا، ہمارے لیے۔ ایک مومن کی سوچ کیسی ہونی چاہیے گا؟ کتب اللہ لنا، اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، پالنے والا ہے، مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے۔ یہ پہلی چیز ہونی چاہیے تھا۔ ہم نے دیکھا کہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں، دنوں کے اندر دنیا کا نقشہ اللہ نے بدل کر رکھ دیا، نفسا نفسی کا عالم آ گیا۔ لامساس سامری کوئی بیماری لگی تھی، کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے چھوئے نہیں، آج ہر انسان وہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ عزیز و اقربام اپنے رشتہ داروں کو ہسپتال میں چھوڑ کر چلے آئے، کوئی قریب جانے کو تیار نہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ جسے سپر پاور کہا جاتا ہے، ساری طاقتوں کے باوجود گھٹنے ٹیک دیا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچا نہیں پا رہا ہے۔ کیا یہ ساری صورتحال مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین نہیں دلاتی کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے؟ کیا اللہ پر ہمارا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا؟ یہ تو رجوع الی اللہ کی کیفیت کو پیدا کرنا چاہیے تھا، لیکن سوال یہ کہ کیا وہ کیفیت پیدا ہوئی؟ آج بھی ہمارے مسجدیں ویسی ہی ہیں جیسے پہلے تھی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید نے اشارہ کیا، سورہ انعام آیت نمبر 43 فلولا اذ جاءہم باسنا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئی تضرعوا، وہ جھکتے ہمارے سامنے، مدد مانگتے، گڑ گڑاتے، روتے، لیکن ہوا کیا؟ ولیکن خست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، لازماً کرنا چاہیے گا، مگر خدا را کبھی یہ تو سوچ کر دیکھیے گا کہ اللہ کی کتاب میں 1400 سال پہلے بھی کچھ چیزوں سے دور رہنے کو کہا نا، بری محفلوں سے، برے مجالس سے، غیبت سے، چوری سے، خیانت سے، دھوکہ دہی سے۔ نہیں ہوا۔ ایک وائرس، ایک بیکٹیریا ہماری پوری لائف اسٹائل کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ قرآن 1400 سال سے مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو، نہیں بدلے،
حضرات محترم، یہ وائرس مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھا گیا ہے۔ زندگی مختصر ہے، نوکری عارضی ہے، تندرستی نعمت ہے، اور ہمیں خبر اور آخرت کی تیاری میں غفلت نہیں کرنی چاہیے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کرونا وائرس کے سبب موت کا امکان 1%، کرونا وائرس کے سبب موت کا امکان 1%، اور موت کے کسی بھی وقت آنے کا امکان 100%۔ کرونا وائرس آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن موت لازماً آنے والی ہے۔ کرونا وائرس کا ویکسین آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن موت سے بچنے کے لیے، موت کے بعد میں آنے والی زندگی سے بچنے کے لیے ایک ہی ویکسین ہے، وہ ہے توبہ، رجوع اللہ۔ پلٹے اس سے پہلے کہ میں اور آپ پلٹا جائیں اللہ کی طرف میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم والسائر المسلمین والمسلمات۔